बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। लगता है मौजूदा हुकूमत का वीक पॉइंट लफ्ज़ सिलेक्टेड बन चुका है। कल वफाकी वज़ीर जनाब उमर अयूब के वज़ीर आज़म को सिलेक्टेड कहने पर नुक्ता एतराज़ पर डिप्टी स्पीकर ने ऐवान में सिलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी और कहा जो भी इस हाउस का मेंबर है वो वोट लेकर आया है, आइंदा कोई सिलेक्टेड लफ्ज़ ऐवान में इस्तेमाल ना करे। ऐवान के नुमाइंदे खुद ऐवान की तजलील करते हैं। आप किसी को इस तरह नहीं कह सकते। मैं खुद इस निशिस्त पे एज ए डिप्टी स्पीकर यहाँ से वोट लेके आया हूँ और जिसने भी यहाँ से वोट लिए है, यहाँ पे जो इस कुर्सी पे बैठा है वजीर आजम, इस ईवान का वोट लेके आया अक्सरती। आपने आइंदा किसी ने भी इस ईवान के अंदर इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना है। ये हाउस ईवान जो है ये मुंतखब नुमाइंदों का ईवान है और इसके अंदर जो भी जिस पोजीशन पे है वो मुंतखब होके आया है। आइंदा कोई इस तरह का लफ्ज किसी ने इस्तेमाल नहीं करना। मगर आज फिर अपोजिशन रहनुमा मरियम औरंगजेब साहिबा ने कौमी असम्बली में बजट तकरीर करते हुए कहा कि नालायक और नाअहल हुकूमत ने अवाम से निवाला छीन लिया है। नाकाम हुकूमत का सिलेक्टेड वज़ीर आज़म धमकियों पर उतर आया है। मैं IMF नहीं जाऊंगा। मैं इस मईशत को अंडों, कट्टों, मुर्गियों से दुनिया की बेहतरीन मईशत बनाऊंगा। ये ख्वाब बेचने वाला आज महज ऊबर कंपनी का ड्राइवर बन चुका है और हर राइड पर 5 स्टार मांगता है। जनाब स्पीकर, इनकी मैं कभी हम में तब्दील नहीं हो सकी। इनकी तू तड़ाख ने कभी तहजीब का लिबादा नहीं ओढ़ा। जनाब स्पीकर, एक नाअहल, नालायक, ना तजर्बेकार और नाकाम हुकूमत का इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि मुल्क का वजीर आजम धमकियों पर उतर आया है। जनाब स्पीकर, मरियम औरंगजेब साहिबा की जानिब से वज़ीर आज़म को सिलेक्टेड कहने पर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कहा कि मैंने कल लफ्ज़ सिलेक्टेड पर पाबंदी लगा दी थी। यहाँ सब मुंतखब होकर आए हैं, अपनी और ऐवान की तजलील ना करवाएं। तमाम यहाँ पे जितने भी ईवान में आए हैं वो सारे मुंतखब होके आए हैं। अच्छा जनाब, आपसे मेरी गुजारिश है कि ना आप अपनी तजलील करें ना इस ईवान की करें। यहाँ पे फिर आप कहते हैं कि इस ईवान को क्यों लोग इस तरह बुरा भला कहते हैं। जब आपके अंदर बैठे हुए लोग इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो फिर दूसरों को भी आप मौका देते हैं। जिसके बाद मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम के लिए एक नई इस्तिलाह हैंड पिक्ड का इस्तेमाल किया। नैब फेल, FIA फेल, एसेट रिकवरी यूनिट फेल और अब ये NAB 2 भी इंशाल्लाह फेल होगी क्योंकि असल में हैंड पिक्ड वजीर आजम फेल। असेंबली में सबसे पहले लफ्ज सिलेक्टेड जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तकरीर में इस्तेमाल किया था, जिस पर जनाब इमरान खान ने खुद नादानिस्ता तौर पर डेस्क भी बजाया था। I'd like to thank and congratulate the Prime Minister select and wish him good luck. डॉक्टर इसके बाद इसको कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर जनाब शहबाज शरीफ ने भी अपनी तकरीर में दोहराया, जिस पर इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत सीखपा भी हुए थे। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म बैठे हैं, आज 3.5 महीने बाद तशरीफ लाए, इनको याद आ गई। बात अब यहाँ तक पहुँच गई है कि कौमी असेंबली में लफ्ज़ सिलेक्टेड पर ही पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये कैसे भूल सकती है कि गुज़िश्ता पार्लियामेंट को और साबिक वज़ीर आज़म को ये किन अलकाबात से नवाजते थे। क्या डिप्टी स्पीकर के मुताबिक वो असेंबली और वो वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं थे? क्या ऐवान की तजलील की रिवायत तहरीक इंसाफ ने नहीं डाली थी? ऐवान की तजलील उसके नुमाइंदे तब कैसे किया करते थे? आइए कुछ उसकी झलकियां देखते हैं। पार्लियामेंट जिसके अंदर मुजरिम बैठे हुए हैं, फिर मेरा कहना है कि इनको यहाँ से निकालो, खींचो इसको खिरपान से पकड़ प्राइम मिनिस्टर हाउस और असेंबली में ले दादी करके आया इनको बात खींचो। पार्लियामेंट जिसमें 40 लोग बैठे हुए हैं, हम उधर जा रहे हैं और वो मुझे पता है कांप रहे हैं। मुझे पता है कि उनकी शलवारें गीली हो गई हैं। अच्छा अचक सही का जरा ड्रामा सुनो। बड़ी चादर पहनी हुई है ऐसे करके जनाब, तो बड़ा कोई देसी आदमी लग रहा है। मैं भी थोड़ी देर के लिए पागल बन गया अचक सही से। मैं भी कहा बड़ा कोई मलंग आदमी है। आसिफ जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी। हैरत है कि गुज़िश्ता असेंबली और साबिक वज़ीर आज़म के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने वाली जमात को आज सिलेक्टेड का लफ्ज़ बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा।
वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा के मुताबिक सिलेक्टेड कहना वज़ीर-ए-आज़म नहीं बल्कि पूरे ऐवान की तौहीन है। इस पाबंदी पर ऑपोजिशन का रद्द अमल क्या था, आइए सुनते हैं। सिलेक्टेड अगर अनपार्लियामेंट्री है तो चोर, डाकू, करप्शन और ये सारी चीजें भी अनपार्लियामेंट्री है। जनाब स्पीकर, अगर ऑनरेबल डेप्यूटी स्पीकर साहब ने सिलेक्टेड का लफ्ज जो है वो बैन किया है नेशनल असेंबली में, इसमें ना कोई गैर पार्लियामानी लफ्ज है, लेकिन आपकी मर्जी। वजीर आजम की ईगो की वजह से आपने मेरा लफ्ज नेशनल असेंबली में बैन तो कर दिया, लेकिन ये तारीखी सेंसरशिप है, ये किस किस्म का आज़ादी है कि मेंबरान नेशनल असेंबली के फ्लो पर आज़ाद नहीं है, बोल नहीं सकते। आपके पास अख्तियार है, आप किसी भी लफ्ज को एक्सपंज कर सकते हो। तो अगर आप सिलेक्टेड हैं तो आप सिलेक्टेड हैं, ये छाप आप पे लग चुकी है। देखना यह है कि क्या तहरीक इंसाफ की जमात वज़ीर आज़म के लिए लफ्ज सिलेक्टेड कहने पर पाबंदी लगवाने से पहले साबिक वज़ीर आज़म और गुज़िश्ता असेंबली से मुतल्लिक कहे हुए नाजेबा अल्फाज पर कौम से माफ़ी मांगेगी। अगर नहीं तो फिर इस पाबंदी की क्या हैसियत है। अगर इस पर कौमी असेंबली में पाबंदी लग भी गई तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जलसों, टॉक शोज और सोशल मीडिया पर तो इसका इस्तेमाल होगा, लेकिन इसे रोकेंगे कैसे, इसी बारे में बात करेंगे। मैं मेहमानों का तारुफ करा देता हूँ। इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रही हैं मलाइका बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA है, माइजा हमीद साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की MNA इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रही हैं, और सरदार नबील कबूल साहब मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। नबील भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। जहाँ बात प्राइम मिनिस्टर थोड़ी देर पहले जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में अपील कर रहे थे लोगों से कि वो इस एसेट डिक्लेरेशन स्कीम का फ़ायदा उठाएं और टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होनी चाहिए हमारे ऐवान के अंदर, यानी कौमी असेंबली के अंदर डिबेट किस बात पर हो रही है? डिबेट इस बात पर हो रही है कि वज़ीर आज़म को सिलेक्टेड कहना चाहिए। अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इस पर पाबंदी लगानी चाहिए। पाबंदी लगा दी गई डिप्टी स्पीकर की जानिब से, लेकिन जो कुछ हुआ, क्या इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि एक लफ्ज़ को लेकर उसको मौजूए बहस बनाया जाए? इस लफ्ज़ का आगाज़ कहाँ से हुआ और आज तक ये कहाँ है, ये प्रोग्राम के इब्तिदाई में मैं आपको बता चुका हूँ। मैं ज़ाहिर बात है हुकूमत से शुरू करूँगा। मलाइका बुखारी साहब बहुत शुक्रिया, ज़रा थोड़ा सा बताइएगा ये क्या माइंड सेट है हुकूमत? ठीक है, थोड़ी सी मैग्नेटिविटी भी शो करनी पड़ती है, थोड़ा दिल भी बड़ा रखना पड़ता है। क्या प्राइम मिनिस्टर को अगर सिलेक्टेड कह दिया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फॉर दैट मैटर उन्होंने आगाज़ किया, फिर शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया, तो इससे फ़र्क क्या पड़ा? प्राइम मिनिस्टर तो सबको पता है कि वो इलेक्टेड ही हैं, सबको ये भी पता है कि वो वोट लेकर आए हैं, इस ऐवान ने भी नंबर्स गेम के बाद ही उन्हें प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इलेक्ट किया है। डज इट हर्ट द गवर्नमेंट इन जनरल एंड व्हाई डज इट हर्ट द प्राइम मिनिस्टर पर्टिकुलर? देखिए, थैंक यू मुनीब। देखिए, ये वज़ीर आज़म की तस्दीक तो फर्स्ट डे से करें, जिस दिन से वज़ीर आज़म ने अपना ओथ अज्यूम किया एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनकी तस्दीक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों फर्स्ट डे से कर रहे हैं, और ऑब्वियसली उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, एंड इट डजंट हर्ट हिम, बट द पॉइंट इज़ कि जो स्पीकर हैं उनका अपना इस्तेहकाक होता है, स्पीकर की अपनी राइट होती है कि वो हाउस की बिजनेस को कंट्रोल करें और इंश्योर करें कि जो प्रोसीडिंग्स हैं वो एक सही तरीके से चलें और पार्लियामेंट्री नॉर्म्स फॉलो हो। तो डिप्टी स्पीकर ने अपने इस्तेहकाक को एक्सरसाइज करते हुए ऐवान में ये कहा कि ये सिलेक्टेड का अल्फाज जो है ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि वज़ीर आज़म रूल्स ऑफ बिजनेस में भी लिखा हुआ है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन भी बताती है कि कोई भी वज़ीर आज़म असेंबली के मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स के वोट से इलेक्ट होके आता है। तो जब भी आप किसी वज़ीर आज़म को सिलेक्टेड कहते हैं, आप पूरे नेशनल असेंबली की तज़हीक करते हैं, आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करते हैं, आप जमहूरी निज़ाम की नफ़ी करते हैं, आप पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम नहीं है और हमारे मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म सिलेक्ट होके आते हैं और ये भी नहीं बताते किसने सिलेक्ट किया है। मैं यहाँ एक बात बहुत अहम, इसकी अहमियत है, आई एम श्योर ये आर्गूमेंट रेज हुआ है और इसकी अहमियत है कि देखिए जो रवैये होते हैं ये वो मेरे ख्याल में घूम फिर के हमारे सामने ही आते हैं। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में नहीं थी, उस वक्त का रवैया इसी पार्लियामान के हवाले से, साबिक वज़ीर आज़म के हवाले से लोगों को नेम कॉलिंग की गई, लोगों को चोर डकैत कहा गया, जाली कहा गया। बहुत से लोगों ने इसी पार्लियामान के ऊपर, जहां पर लोग वोट लेकर बैठे हुए थे, इलेक्टेड थे, उस पर लानत भेजी गई और उसमें बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी शामिल थे। बिलखुसूस जनाब वज़ीर आज़म ने खुद इस पार्लियामेंट को बहुत से खिताबात से नवाजा, उस वक्त वो नहीं थे वज़ीर आज़म, मुल्क के एक पार्टी के चेयरपर्सन थे।
تو یہ رویہ، اس کی آغاز کہاں سے شروع ہوا، یہ سب کچھ سامنے آتا ہے. تو اس وقت بھی تو غلط تھا. یا تو پھر آپ اس بات کو مانیے کہ آپ کی جماعت یا وزیراعظم پاکستان جو آج وزیراعظم ہے اس وقت جو رویہ اپنائے ہوئے تھے وہ غلط تھا. اس وقت بھی تضحیک ہو رہی تھی پارلیمان کی الیکٹڈ ممبرز کی. دیکھیں منیب، جہاں تک ایکس پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی بات ہے، آپ کو پتا ہے کہ ان کو سپریم کورٹ کی اعلیٰ عدالت نے نااہل ڈکلیئر کیا اور کہا ہے کہ وہ پاکستان دھرنے کے وقت تو نہیں کیا ہوا تھا. دھرنے کے وقت تو نہیں کیا ہوا تھا نا. میں تو بات کروں 2014 میں وہ اپنا سینٹنس کاٹ رہے ہیں. بالکل کاٹ رہے ہیں. میں دھرنے کی بات کر رہا ہوں. اس زمان میں جو کچھ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، نہیں میں آپ کو کہہ رہی ہوں، آپ میری بات سنیے. میں آپ کو کہہ رہی ہوں منیب کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسیز کے اندر پارلیمنٹری نارمز کو فالو کرنا چاہیے اور کسی ممبر کو دوسرے ممبر کی تضحیک نہیں کرنی چاہیے، بیکاز اس سے پارلیمنٹری ڈیموکریسی انڈرمائن ہوتی ہے. لیکن ہمارے بیانیے کو پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے قبول کیا ہے اور نواز شریف صاحب اس وقت نیب سے کنوکٹ ہو کے، نیب کورٹ سے کنوکٹ ہو کے کوٹ لکھپت جیل میں اپنا سینٹنس کاٹ رہے ہیں، بیکاز وہ پاکستان کی عدالت کو سیٹسفائی نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، وہ دیٹ از اے ڈیفرنٹ ایشو. وہ آپ کی بات درست ہے، میں اس بات کو کنٹیسٹ نہیں کر رہا. آئی ایم ناٹ کنٹیسٹنگ دیٹ آرگومنٹ. میں اس آرگومنٹ کو کنٹیسٹ کر ہی نہیں رہا. آپ نے درست کہا، وہ عدالتی فیصلے کے نتیجے میں اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بات اپنی جگہ موجود ہے. میں تو اوور آل پورے ایوان کی بات کر رہا تھا نا. 2014 میں تو نہ پینما تھا نہ کچھ اور تھا. اس وقت جو پورا نیریٹو تھا اس پوری ایوان کے حوالے سے وہ اپنی جگہ موجود تھا. اس کو کہا گیا یہاں جعلی لوگ بیٹھے ہیں، یہاں پر چور ڈکیت بیٹھے ہیں. بہت سے لوگوں کے اوپر ایک پورا بلینکٹ چڑھا دیا گیا. اس ایوان کو اس وقت برا بھلا کہا گیا. میں تو اس کی بات کر رہا تھا. بٹ اگین آئی وڈ کم بیک ٹو یو آن دس. بٹ میں ذرا انکلوڈ کر لوں مائزہ صاحبہ کو. مائزہ صاحبہ بات یہ ہے، اگر غلط کیا پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت، تو وزیراعظم تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر اتنا سب کچھ برا ہے، آپ ان کی جماعت کو کہتے ہیں کہ یہ ووٹ چوری کر آئے ہیں، سٹولن مینڈیٹ لے کر آئے ہیں، ان کا مینڈیٹ ایکچول نہیں ہے، جعلی، لیکن وہاں پر ہی آپ کے لوگ بھی اس پارلیمان کے اندر موجود ہیں جہاں کہتے ہیں سب کچھ غلط ہے، تو وہی کچھ آپ پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. پھر آپ اس پارلیمان کے اندر کیوں موجود ہیں؟ استعفے دیجئے، باہر جائیے. اگر لیجیٹیمیسی کا ایشو ہے تو پھر اس کو ان کوسچن لے کر آئیے نا. خود کیوں بیٹھے ہیں پارلیمنٹ کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیب، بات یہ ہے کہ اسپیکر صاحب جو ہیں ہی از ٹرائنگ ٹو بی مور لوئل دین دا کنگ. بات یہ ہے کہ یہ پہلے تو کہتے رہے کہ پہلے تو مجھے یہ آپ سے سوال کرنا ہے یا آپ کے پارٹیسپینٹ سے سوال کرنا ہے کہ جو ورڈ ہے سلیکٹڈ، اس میں کیا خرابی ہے اور کیا ایشو ہے؟ کیونکہ یہ کوئی غیر پارلیمانی الفاظ نہیں ہے سلیکٹڈ. آن دا ادر ہینڈ جب ہمیں کہا جائے چور یا ڈاکو، تو وہ میرا خیال ہے کہ اگر اسپیکر صاحب نیوٹرل ہیں تو پھر اس چیز کو بھی ختم کر دیں. انہیں کہیں کہ یہ بند کریں، چور ڈاکو کہنا بند کریں. ویسے مائزہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے لفظ استعمال کیا نا ہینڈ پکڈ، وہ زیادہ خطرناک ہے. وہ تو میں قاسم سوری صاحب پہ حیران ہوں کہ وہ شاید سادگی میں انہوں نے اس کے اوپر کچھ نہیں کہا. اس لفظ کو بھی بین کر دینا چاہیے پھر تو اس حساب سے. یہ زیادہ ڈیمننگ ورڈ ہے پرائم منسٹر کے لیے کہ یہ ہینڈ پکڈ ہے. وہ ایگزیکٹلی تو وہی میں یہ اسی طرف آ رہی تھی. میں نے کہا اگر ہمیں وہ سلیکٹڈ کی اجازت نہیں دیتے وچ از انفیئر، تو ہینڈ پک کیا دیتے ہیں ہم لوگ اگر وہ اتنا مائنڈ کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر پارلیمانی روایات کے ساتھ چلا جائے تو آبویسلی یہ کوئی ایشو نہیں ہے اگر ہم انہیں سلیکٹڈ کہتے ہیں. ہاں آبویسلی ان کی ایگو کا ہرٹ ہوتی ہے عمران خان صاحب کی. عمران خان صاحب کہتے ہیں جب میں پارلیمنٹ میں آتا ہوں تو مجھے تنگ کیا جاتا ہے، مجھے ٹیز کیا جاتا ہے. تو نہ کریں نا آپ تنگ، آپ لوگ کرتے ہیں بدتمیزی وزیر اعظم کے ساتھ. تو منیب جب ہینڈ پکڈ لوگ پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو وہ پارلیمنٹ کے لوگوں سے ہی ڈرتے ہیں. تو اب دیکھیں اس چیز کا میں اس کا کیا جواب دوں جب آپ ون سائیڈڈ جو ہے ڈیسیژنز لیتے ہیں یا ون سائیڈڈ جو ہے گورنمنٹ کا ساتھ دیتے ہیں اسپیکر صاحب اینڈ ہی ڈز ناٹ لسن ٹو دا ادر سائڈ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اسپیکر کو نیوٹرل ہونا چاہیے اور اسپیکر کو ہاؤس ایسے رن کرنا چاہیے کہ کسی کو اپوزیشن کو بھی کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے، گورنمنٹ کو بھی ایشو نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ رویہ کچھ اور ہے، گورنمنٹ کے ساتھ رویہ کچھ اور ہے. نویل کمال صاحب، یہ جو ساری ڈیبیٹ آج چل رہی تھی، میں ابھی پروگرام کے ابتدا میں بھی کہہ رہا تھا، جہاں حکومت پرائم منسٹر اس وقت لگے ہوئے ہیں کہ ٹیکس اکٹھا کیا جائے، ایک جو ٹارگٹ ہے اپنے لیے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے وہ 5,500 ارب کا رکھ دیا ہے. وہاں پر پارلیمنٹ کے اندر آج بھی اب یہ بجٹ سیشن ہے، وہاں پر ڈیبیٹس ہونی چاہیے. بجٹ اچھا ہے برا ہے، اس کے اندر کیا تبدیلی ہونی چاہیے، کیا امینڈمنٹس ہونی چاہیے. وہاں پر بحث یہ ہو رہی ہے کہ سلیکٹڈ کیوں کہا، وہ تو الیکٹڈ ہے.
پاکستان تحریک انصاف سے کہیں تو وہ ابھی ملائکہ بخاری صاحبہ کا آرگومنٹ آپ نے سنا, انہوں نے کہا میاں صاحب کا ہمارا جو بیانیہ تھا میاں صاحب کے بارے میں وہ درست ثابت ہوا, بٹ میں تو بات پرانی کر رہا تھا, اس آرگیومنٹ کو کیا اتنی اہمیت دینی چاہیے؟ کیا اسپیکر صاحب کو اتنا سیریسلی لینا چاہیے تھا؟ واقعی تضحیق ہے اس پارلیمان کی, وزیر اعظم کی, کہ انہیں سلیکٹڈ کہا جائے آپ کے نزدیک بھی؟ دیکھیں منیب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسپیکر کی غلطی ہے, اور جب آپ کسی ایک ایسے شخص کو اسپیکر کی کرسی پہ بٹھائیں گے جو کہ خود اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہو, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو رولز اور ریگولیشنز اور ہاؤس کی پروسیڈنگز کے بارے میں نہیں پتا ہو, اور جو پہلی دفعہ ایم این اے بنا ہو, اور جو خود بھی سلیکٹڈ ہو اس طریقے سے کہ عمران خان نے بھی آخر 4-5 کینڈیڈیٹس میں سے قاسم توری کو جو ہے ڈپٹی اسپیکر کے لیے سلیکٹ کیا. تو سلیکٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ چوز کرتے ہیں. تو جب آپ کسی کو چوز کرتے ہیں تو آپ اس کے اوپر اتنا یعنی جذبات میں آ کر رولنگ دیں اور آپ کہیں کہ ایکسپنج کرتا ہوں میں اس ریمارکس کو, اور یہ نہیں ہونا چاہیے ریمارکس, اور آئندہ کوئی اس طرح کی بات نہیں کرے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ڈپٹی اسپیکر کی جو اپنی جو اس کی کوالیفیکیشن ہے, اگر ان کو یہ پتا ہوتا ہے انگلش کا یہ الفاظ سلیکٹڈ مینز سلیکٹڈ, جو کیپٹن ہوتا ہے عمران خان 92 ورلڈ کپ میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے سلیکٹ کیا تھا انضام الحق کو, وسیم اکرم کو, اور ابھی جو یہ بوزدار ہے یہ میرا وسیم اکرم ہے. تو وہ انہوں نے سلیکٹ کیا نا, بوزدار کو بھی سلیکٹ کیا. اتنے سارے چیف لفظ بھی برا نہیں ہے, ایکچولی آپ لوگوں کی جو نیت ہے نا جو پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہے اس سے زیادہ اعتراض ہوتا ہے حکومت کو. آپ جس وہ تضحیق آپ کی جو طریقہ کار کہنے کا اس پہ ہوتا ہے, یہ ان کی دکھتی رہ گیا اصل میں. آپ ان کو کچھ بھی بول دیں, یہ ہمیں چور بولے ڈاکو بولے وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ ان کی دکھتی رہ گیا. یہ ان کو جو ہے اگر آپ سلیکٹڈ بولتے تو ان کو پتا ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہے. نبیل بھائی تو کسی بھی الیکٹڈ وزیر اعظم کے لیے دکھتی راگ ہوگی. دیکھیں میاں صاحب کے پورے الیکشن کو زرداری صاحب آر او الیکشن کہتے رہے, لیکن انہیں سلیکٹڈ وزیر اعظم نہیں کہا اس وقت. یہ ریکارڈ کیسے آر او الیکشن کہتے رہے کہ جی آر اوز کا الیکشن ہوا, ایسے آر اوز میرے پاس ہوتے تو میں الیکشن زرداری صاحب کہتے تھے ہم بھی حکومت بنا لیتے, لیکن کسی نے میاں نواز شریف صاحب کو سلیکٹڈ وزیر اعظم نہیں کہا تھا. آپ لوگ کہہ رہے ہیں, اور ایک دفعہ بھی نہیں کہہ رہے, بار بار کہہ رہے ہیں, تو تکلیف تو ہوگی کسی بھی. عمران خان کو پہلے جب بلاول نے یہ کہا تھا کہ ہم سلیکٹڈ وزیر اعظم کو مبارکباد دیتے ہیں تو اس نے خود ڈیسک بجایا تھا. کیا اس وقت اس کو سمجھ نہیں آئی تھی یہ بات؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کس طریقے سے اس بات کو سمجھیں سننے میں, لیکن ہم سمجھتے ہیں, ہم ابھی تک کہتے ہیں, ہم سٹینڈ کرتے ہیں اپنے اس الفاظ پہ کہ یہ پوری کی پوری گورنمنٹ سلیکٹڈ ہے, اور اگر سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے تو پھر اس کے ریپرکشنز آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ معیشت کا حال دیکھ لیں, آپ اکنامی کا حال دیکھ لیں, آپ ملک کے اندر جو حالات ہے اس کو دیکھ لیں, آپ انٹرنیشنل پالیسی کو دیکھ لیں, کوئی چیز ٹھیک نہیں چل رہی ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو خود چور ڈکلیئر کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم انکم ٹیکس صرف 1% دیتے ہیں, یعنی پاکستان کی 99% عوام چور ہے, چوری کر رہی ہے انکم ٹیکس. آپ اپنے آپ کو خود جب اس طرح پیش کریں گے تو میرے خیال میں پھر دشمن کو ہمیں کسی ویپن سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اسی چیز سے خوش ہوں گے کہ جب پاکستانی خود اپنے آپ کو چور بول رہے ہیں تو پھر ہم ان کو اور کیا سزا دیں. تو بہتر یہ ہے کہ عمران خان یہ شاید آپ کو وزیر اعظم کے چنے ہوئے الفاظ کے اوپر شاید اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن انٹینٹ تو یہی ہے نا کہ ملک کے اندر جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ زیادہ ہو. مجھے یہاں بریک شامل کرنی ہے. مورل اتھارٹی کی بہت بات ہوتی ہے. آج جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تقریر کی, تمام ایم این ایز یعنی ملائکہ بخاری صاحبہ بھی وہاں موجود ہوں گی, مائزہ حفیظ بھی وہاں موجود ہوں گی. اس تقریر کے بعد ایک اس حکومت کی طرف سے بھی رسپانس آیا, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. مورل اتھارٹی کس کی زیادہ ہے, آج کی حکومت کی یعنی آج کے وزیر اعظم کی یا سابق وزراء اعظم کی؟ اس پہ بات ہو جائے بریک کے بعد. بس ساتھ رہیے گا. جہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ تاریخی سینسرشپ ہے, ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ اتنے اس طرح سے چھوٹی چھوٹی ایشوز کے اوپر الفاظ کو ایکسپنج کر دیا جاتا ہے اسپیکر کی طرف سے. اسپیکر صاحب نے اس کا نوٹس لیا, ڈپٹی اسپیکر نے, فائن, ان کا استحقاق ہے وہ لے سکتے ہیں, لیکن بہت سے لوگوں کو اس طریقہ کار پہ اعتراض ضرور ہے. لیکن اس تقریر کے بعد آج مراد سعید صاحب نے, جو کہ وفاقی وزیر ہے, انہوں نے جہاں پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا وہاں سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو بنایا. مورل اتھارٹی کی بات بار بار ہوتی ہے کہ کیا
اس حکومت کے حوالے سے جو سارا نیریٹو جو یہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ وزیراعظم مختلف ہے، وہ کس طرح سے مختلف ہے اس کا ایک کمپیریزن دیا خود ہی مراد سعید صاحب نے، اور اس پہ بات کر لیتے ہیں. پہلے کلپ دیکھیے. جناب پرائم منسٹر عمران خان آج بھی اپنے گھر میں رہ رہا ہے، اپنے خرچ اٹھا رہا ہے. پرائم منسٹر عمران خان کے گھر کی طرف جو سڑک جاتی ہے وہ عمران خان نے اپنے پیسے سے بنایا اور خود اس کا پیسہ دیا. عمران خان کی سیکیورٹی کے اوپر اور جو سیکیورٹی وال فینسنگ ہوئی وہ تمام کا تمام جو ہے وہ پارٹی فنڈ سے ادا کیا، وہ بھی سرکار کے پیسے سے ادا نہیں کیا گیا. نواز شریف صاحبزادی تو روز ٹویٹ کر کے کہتے کہ وہ تو تنخواہ بھی نہیں لیتا تھا. نواز شریف کا جو علاج مئی 2016 میں جب وہ UK گئے، خصوصی طیارہ اس کا انتظام کیا جاتا ہے، علاج بھی سرکاری خزانے سے. $3,27,000 پاکستانی قوم کا، آپ کو اور میرا جو ووٹ لے کے ہم جن کے آئے ہیں اس کا اس کے اوپر خرچ ہوتا ہے. اور پھر جولائی میں ان کو واپس لانے کے لیے جو 34 کروڑ کا ٹوٹل خرچہ ہوا، رائے کی سڑک بنانی ہے، قوم کا پیسہ ہے نا، لگا دو اس کے اوپر. شہباز شریف جو بڑا در تھا ان کے اندر غریبوں کا، انہوں نے کیا کہا کہ یار ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہے، مجھے یہ ہیلی کاپٹر ٹھیک نہیں، کچھ اچھا سے ہیلی کاپٹر لیتے ہیں. اس کے لیے M1711E ہیلی کاپٹر لیا جاتا ہے 130 کروڑ پاکستانی قوم کے خزانے سے. صرف یہ ہیلی کاپٹر والی بات پر یہ مراد سعید صاحب کو اپنے فیکٹ چیک کرنے چاہیے، کیونکہ اس دور میں پنجاب حکومت کا جو ہیلی کاپٹر تھا اس کو ایک فلائنگ کافن کا نام دیا گیا تھا، اور ایونچولی وہ ہیلی کاپٹر جو کہ پرانا ہیلی کاپٹر تھا وہ کریش ہو گیا تھا ریپیئرنگ کے لیے جاتے ہوئے افغانستان کے اندر. تو اس کے اوپر مراد سعید صاحب کو واقعی اپنا فیکٹ چیک کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی حکومت ہے، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، ان کے جو اثاثے ہیں وہ حکومتوں کے اثاثے ہیں. ضروری تو نہیں کہ جب تک وہ ہیلی کاپٹر کریش نہیں ہوگا، اس کے اندر خدا نخواستہ کسی کی جان نہیں ضائع ہوگی، تو نیا ہیلی کاپٹر اس وقت تک نہیں آئے گا. یہ تو اپروچ درست نہیں ہے. لیکن مائزہ حمید صاحبہ، کمپیریزن انہوں نے خود دے لیا. آپ کے لیڈران خود پیسے خرچ کرتے تھے اپنے اوپر، اپنے علاج کے اوپر، آنے جانے کے اوپر. عمران خان صاحب تو اپنے گھر تک کی سڑک بھی اپنے پیسوں سے بناتے ہیں. جو ان کی وال فینسنگ ہوتی ہے وہ بھی پارٹی فنڈ سے بنائی جاتی ہے، جبکہ آپ کے لیڈران کے حوالے سے جو وال فینسنگ ہوتی ہے، کیمپ آفیسز چلتے ہیں، وہ سب سرکاری خرچ پہ ہوتا ہے. تو مورل اتھارٹی تو پھر عمران خان صاحب کی زیادہ ہوئی. منیب، مورل اتھارٹی پہ اگر بات کرنی ہے تو چلو مورل اتھارٹی کو شروع کرتے ہیں. مورل اتھارٹی میں جو ہے ان کا فورن فنڈنگ بھی آ جاتی ہے، جس کے وہ کہتے ہیں پارٹی فنڈ سے جو ہے سارے جو لوازمات ہیں عمران خان صاحب کے پورے ہوتے ہیں. اگر مورل اتھارٹی کی بات کرنی ہے تو پھر یہ بھی جو بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے جو لیڈرز کے بچے ہیں وہ باہر ہیں، تو عمران خان صاحب کے بھی بچے باہر ہیں اور کچھ انڈکلیئرڈ ہیں. تو مورل اتھارٹی تو یہیں ختم ہو جاتی ہے عمران خان صاحب کی. دوسرا جو ہے انہوں نے ایک نیا طریقہ ڈھونڈا ہے. یہ طریقہ یہ ہے کہ ان کے بات رکھے نا، آپ تو ذاتیات پہ آپ لوگ چلے جاتے ہیں. فائنانسز کی میں بات کر رہی ہوں منیب صاحب. ذاتیات پہ تو ابھی آپ نے جو تقریر سنی اس میں ذاتیات اینڈ ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں جو فینسنگ انہوں نے لگائی، جو انہوں نے سڑک بنائی، یہ لوگ عمران خان صاحب لیتے ہیں کنٹریبیوشنز لیتے ہیں اپنے پولیٹیکل جو ان کے ساتھی ہیں ان سے، اور جب وہ کنٹریبیوشنز لے لیتے ہیں اور چیزیں بنا لیتے ہیں، مطلب ان کا 300 کنال کا گھر ہے، وہ 1 لاکھ روپے جو ہے وہ دے رہے ہیں اس کا ٹیکس. یہ مورل اتھارٹی جو ہے اس میں آپ کی نیچے نہیں جاتی مورل اتھارٹی. آپ اگر فینسنگ بنا رہے ہیں، ایک بندے سے آپ فینسنگ کے پیسے لے رہے ہیں، ایک بندے سے آپ روڈ کے پیسے لے رہے ہیں، ایک بندے سے آپ کسی چیز کے پیسے لے رہے ہیں، پھر انہی لوگوں کو اپنی حکومت میں ایڈوائزرز بنا رہے ہیں، انہی لوگوں کو اپنی حکومت میں ڈی فیکٹو چیف منسٹر بنا رہے ہیں، انہی لوگوں کو اپنی حکومت لیٹ می کمپلیٹ آپ انہی لوگوں کو آپ حکومت میں منسٹرز بنا رہے ہیں. تو وہ تو اپنا کھاتا کلیئر کر لیتے ہیں، اپنا کھاتا پورا کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل شوگر کی قیمتوں میں 200 روپیہ اضافہ ہوا، کس کو فائدہ جا رہا ہے؟ جہانگیر ترین صاحب کو جا رہا ہے. کون پارٹی کو سب سے زیادہ فنڈ کرتا رہا ابھی تک؟ تو مورل اتھارٹی کی بات عمران خان صاحب کے منہ سے نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے، اوکے لیٹ ملائکہ بخاری صاحب رسپونڈ ٹو. ملائکہ بخاری صاحب باتیں انہوں نے گروا دیا. آئی وڈ لائک ایک منٹ منیب ایک منٹ مورل آپ لوگ یہ کہیں نا، یہ بات بار بار کہیں کہ جو ہے یہ بیسکلی حکومت نہیں چلا رہے، یہ ڈنڈا چلا رہے ہیں.
یہ جو بندہ ان کے خلاف بات کرے یا ان سے ان کی تنقید کرے انہیں کہتے ہیں کہ جی ان کے الفاظ حفظ یہ پارلیمنٹ میں بولے نا. جو بندہ ان سے جو ہے ٹی وی پہ بات کرے اس کو تھپڑ رسید کر دیا جاتا ہے. جو جج ان کو کرٹیسائز کرے اس کے خلاف ریفرنس آ جاتی ہے, اور جو نیب کا چیئرمین اگر تھوڑا ڈھیلا پڑ جائے تو اس کے خلاف ویڈیو آ جاتی ہے. یہ ان کی ریالٹی ہے. اچھا جی ملائکہ بخاری صاحبہ پلیز. لیڈرز کی مورل اتھارٹی کی بات دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ مائزہ پرسنل ہو رہی تھی اور ایسی باتیں کری تھی جس کا میں جواب نہیں دینا چاہتی, بیکاز آپ کو سیاست میں اپنی آئیڈیالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کرنی چاہیے ٹیلی ویژن پہ, بٹ رسپانسبل کردار ادا کرنا چاہیے, بیکاز پاکستان پرسنل تو پریزیڈنٹ سیٹ کیا عمران خان صاحب نے, جو لوگوں کی بہن بیٹیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, کیونکہ لوگوں نے اپنی بہن اور بیٹیوں کے نام پہ ٹی ٹی کے لوگوں کی بہن بیٹیوں کے بارے میں بات کریں گے تو ہم علیمہ خان کی منی ٹریل کے بارے میں بات کریں گے. ہم یہ بات کریں گے کہ آپ کی انڈکلیئرڈ اولادیں ہیں باہر. دیکھیں جب آپ لوگوں اپنی کائنڈلی آپ اگر لوگوں کی بہن بیٹیوں کے بارے میں بات کریں گے تو we will also say these things. آپ بھی منی ٹریل بتا دینا علیمہ خان کی, جو نیسٹی اسکیم انہوں نے اویل کی اس کو ڈکلیئر کر دینا. آپ عمران خان صاحب اس وقت تو کہتے ہیں کہ میں اس بات کا آنسریبل نہیں ہوں, میری بہن ہے. دیکھیں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی کو تو نیب کورٹ نے کنوکٹ کیا ہے نا. شی از ناٹ کنوکٹڈ. اچھا مائزہ ایک منٹ انہوں نے بات مکمل کرنی تھی, میں آؤں گا آپ کے پاس. جہاں تک دوسری بات یہ ہے, دیکھیں بالکل ان پہ کیس ہے, ان کا سینٹنس جو ہے وہ سسپینڈ ہوا ہے, ان کا سینٹنس فنش نہیں ہوا. پہلی بات تو یہ, اینڈ شی ہیز بین کمیٹڈ بائی دی نیب کورٹ اینڈ بین گیون 7 years imprisonment. جہاں تک بات یہ ہے کہ مورل اتھارٹی, دیکھیں جب بھی آپ کسی لیڈر کو الیکٹ کرتے ہیں, کسی لیڈر کو چوز کرتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لیڈر کے اندر کتنی انٹیگریٹی ہے اور کتنی آنیسٹی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے. ان کی انٹیگریٹی از امپیکیبل, ہی از آنیسٹ, اور ان کو پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے سرٹیفائڈ صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہے. اس کے اندر بھی منیب کوئی شک نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ نے اپنے دور حکومت نے پاکستانی عوام کے ٹیکس پیئر کا ضیاع کیا. انہوں نے ایک شہانہ لائف سٹائل گزارا, انہوں نے ایک ایسا لائف سٹائل گزارا جس کے اندر مراد سعید نے آپ کو بالکل صحیح بتایا ہے کہ پاکستان کی عوام کے ٹیکس پیئر کے سے علاج کرواتے تھے. 327,000 پاؤنڈز کا بل بنایا, جبکہ ان کے اپنے بیٹے کی وہاں آلموسٹ 900 کروڑ کی پراپرٹی ہے. اگر آپ کا بیٹا اتنا ویلدی ہے اور آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو آپ بیچاری پاکستانی عوام کے پیسوں سے اپنا علاج کیوں کروا رہے ہیں؟ پھر آپ یہ پرائیویٹ چارٹر پلینز پاکستانی عوام کے پیسوں پر لے کے باہر کے ملک کیوں جاتے تھے؟ انہوں نے پاکستان کی عوام کا جو بالکل متوسط طبقہ ہے اس کا کوئی خیال نہیں رکھا اپنے دور حکومت میں, اور انہوں نے ان کے ٹیکس پیئر کے پیسے کا ضیاع کیا ہے. اپنے اس اقدام سے مورل اتھارٹی لوز کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے اوپر سیریس کرپشن کے چارجز ہیں منیب. جب کسی بھی مہذب ڈیموکریسی کے اندر کسی بھی مہذب ڈیموکریسی کے اندر پبلک آفس ہولڈرز پہ فائنینشیل امپروپرائٹی کے چارجز ہوتے ہیں تو وہ عوام کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں منیب. یہی اقدام جمہوریت کو تقویت دیتا ہے. دیکھیے چارجز تو اس وقت آپ دیکھیے جو ایسٹس کے حوالے سے بابر اوان صاحب, بابر اوان, دیکھیے میں بابر اوان صاحب کی بات نہیں کر رہا, میں صرف بات کر رہا ہوں. دیکھیے خسرو بختیار صاحب منسٹر, ان کے حوالے سے نیب نے ایک ویریفائی کی ہوئی ہے کمپلینٹ, بٹ پروسیڈ کوئی نہیں کر رہا. ابھی تو انویسٹیگیشن بھی سٹارٹ نہیں ہوئی, ایگزیکٹلی وہ پڑی ہوئی ہے 5 مہینے سے. اگر ایسا کوئی اقدام سامنے آئے گا تو وہ خود, اگر ایسا کوئی اقدام سامنے آئے گا منیب, تو خسرو بختیار صاحب خود ریزائن کریں گے. ہمارے جسٹس منسٹر کے اوپر ریفرنس فائل ہوئی ہے, انہوں نے ریزائن کیا ہے اپنے عہدے سے. دیکھیے بات سنیے, اعظم سواتی صاحب ڈیموکریسی کے اندر یہ نے پریسیڈنٹ خود کو علیحدہ کیا, جو کچھ انہوں نے کیا اس کے بعد ان کو پھر پارلیمنٹ پھر کیبنٹ کے اندر وزیر اعظم لے آئے. کسی بھی مہذب معاشرے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اعظم سواتی صاحب نے جو کسی کے ساتھ کیا تھا وہ بنتا نہیں تھا ان کا واپس آنا. سیٹل ہوا سپریم کورٹ کے تھرو, ان کا کیس سیٹل ہوا نا. ٹھیک, اچھا آپ کہتی ہیں سپریم کورٹ کے تھرو سیٹل ہو گیا, بٹ جو آبزرویشن ان کے حوالے سے سپریم کورٹ نے دی وہ بھی. منیب ون مور پوائنٹ, منیب جسٹ ون مور فائن پوائنٹ. دیکھیں منیب,
دیکھیں ایک اور لاسٹ پوائنٹ، اور یہ بلاول صاحب کی سپیچ کے اوپر میں کہنا چاہتی ہوں کہ بلاول صاحب بڑا ہائی مورل گراؤنڈ لیتے ہیں، ہمیشہ جمہوری پرنسپلز کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ کہتے ہیں کہ مائی مدر آلویز سیڈ دیٹ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیموکریٹک ڈسپینسیشن ڈکٹیٹرشپ کے لیے بیسٹ ریونج ہوتی ہے، لیکن بلاول صاحب ایک اور پرنسپل بھول رہے ہیں کہ ڈیموکریسی از گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. جب یہ اپنے اقتدار میں آ کے عوام کا پیسہ یوزرو کرتے ہیں، جب لوگوں کی رائٹس کو انڈرمائن کرتے ہیں، تو پھر کیا یہ ڈیموکریسی کا وہ کمپوننٹ آف گورنمنٹ ٹھیک ہے فائن پوائنٹ آ گیا. میں ذرا پورا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے لیٹ گبول صاحب ریسپونڈ ٹو اٹ. حکومت کی آج تک لاسٹ پوائنٹ، آج تک سندھ کے اندر ایوری تھرڈ چائلڈ از ناٹ ان اسکول. HIV آؤٹ بریک ہے وہاں پہ، 500 بچے غذائی قلت سے مر چکے ہیں. کے حوالے سے تو کوئی الارمنگ خبریں پنجاب سے بھی آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن میں گبول صاحب آئی ووڈ لائک یو ٹو ریسپونڈ ٹو اٹ. یہ صرف اگر نبیل گبول صاحب سے اجازت لے لیں، I just want to add something. یہ جو ہمارے بھائی دور بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین کے آگے ہم مجبور ہیں. اچھا نہیں، وہ مجھے اجازت دے دیں گے. وہ مجھے دیکھیں، اگر یہ ذاتی ازائشوں کی بات کرتے ہیں نا، تو ان کے بجٹ میں انہوں نے اس دفعہ جو ہے ایوان صدر نے 1 کروڑ 70 لاکھ روپیز جو ہیں انہوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس کے لیے رکھے ہیں. اس کے اندر جو ہے انہوں نے 33 لاکھ جو ہیں وہ فرنیچر کے لیے رکھے ہیں. آگے چلیں تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے 71 لاکھ روپیہ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے رکھا ہے. پھر انہوں نے 7,26,000 جو ہے وہ سوئمنگ پول کے لیے رکھا ہے. تو اگر آپ نے اسی نٹی گرٹی پہ آنا ہے تو آپ کو اعتراض کس پر ہے؟ اعتراض کس پہ ہے کہ وزیراعظم سوئمنگ پول میں نہ جائے؟ وہ لوگ مجھے اعتراض اس بات کے جو آسٹیریٹی کا لیکچر دیتے تھے، وہ آسٹیریٹی. اچھا چلے آپ ذرا گبول صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. اور ایک اور بات مجھے بتا دوں، یہ جو 18 لاکھ آپ نے یو ہیو ٹیکن موسٹ آف دی ٹائم، مجھے گبول صاحب کے پاس بھی تو جانے دیں. بننے تھے نا، میں آپ کو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جو 18 لاکھ روپیہ لگنا تھا نا طوطوں کے پنجروں میں، وہ تو پکڑا گیا. اگر وہ پکڑا نہ جاتا تو وہ بھی پاس ہو جاتا. اچھا چلیں ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا. میں ذرا گبول صاحب جواب دے دیجیے گا. ملائکہ بخاری صاحب منیب جسٹ لاسٹ ون پوائنٹ. منیب دیکھیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں جو کیجز کا ایشو تھا، اگر آپ دیکھیں منیب ایک اور میری بات سن لیں. جب آپ بات کرتی میں بالکل بیچ میں نہیں بولتی، اینڈ آئی تھنک دیٹ از ان اکارڈنس ود جس طرح ہمیں ٹاک شوز میں ایک رکھنا چاہیے نارم. آپ جب بات کرتی میں انٹروین نہیں کرتی، آپ ہمیشہ انٹروین کرتی جب میں بات کرتی ہوں. دیکھیں جہاں تک منیب بات ہے، ہم ایک آسٹیریٹی ڈرائیو لیڈ کر رہے ہیں. اس آسٹیریٹی ڈرائیو کے اندر گورنمنٹ نے اپنے اسپینڈنگ بجٹ سے 50 بلین روپیز کم کیے ہیں، اور پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ بھی 1 ارب سے 86 کروڑ کے اوپر گیا ہوا ہے. یہ ریکارڈڈ ہے ہماری اس بجٹ. چلیں ٹھیک ہے، اوکے فائن. آسٹیریٹی کے اوپر آپ کی جسٹیفیکیشن آگے. میں ذرا گبول صاحب کے پاس جاؤں. I would request کبھی اپنے پرسنل یوز کے لیے unlike the نواز شریف گورنمنٹ ٹھیک ہے گبول صاحب پیسے خرچ نہیں. ٹھیک ہے گبول صاحب ذرا رسپونڈ کر دیجئے. سندھ کے حوالے سے مراد سعید صاحب نے بہت سے باتیں کی ہیں، ملائکہ بخاری صاحب نے بھی، صاحبہ نے بھی، کہ سندھ کے اندر لوگوں کو ریلیف نہیں دیا گیا. یہ فرق ہے آج کی حکومت میں اور جو ماضی کی حکومتیں رہی ہیں اس کے اندر. لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا گیا، جمہوریت کا راگ ضرور الاپا گیا، لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. ایک تو میں آپ کے شو میں برا پھنس گیا ہوں، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب پھنس گیا ہوں تو اب جان چھڑانا پڑے گا. آخری بات میں ان کے جواب دوں کہ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ریلیف کی جاتے یہ بات کر رہے ہیں، تو ریلیف جو 10 مہینے میں انہوں نے ریلیف کی جگہ جو عوام کو اتنی مہنگائی کے بوجھ تلے دبایا ہوا ہے، وہ لوگ آج یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. اگر آپ چینلز دیکھیں، آپ کے ٹی وی کے چینل جا رہے ہیں کانسٹیٹیونسی وائز. میں چیلنج کرتا ہوں، کراچی کے جتنے ایم این اے ایم پی ایس جیتے ہیں، 14 ایم این اے 28 ایم پی ایس، یہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے ہیں. اگر ہم نے ریلیف نہیں دی ہے تو انہوں نے 10 مہینے لوگوں کا یہ حال کر دیا کہ یہ اپنے حلقوں میں جا نہیں سکتے ہیں. اور جہاں تک ریلیف کی بات ہے، جو ڈیولپمنٹ کا کام اس 10 سال میں ہوا ہے پبلک کے لیے، اس کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے. ابھی اتنا ٹائم آپ کے پاس نہیں ہوگا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا کیا کام نہیں کیا، کیا کیا نہیں کروایا. ہم نے ہر جتنا ہو سکا کانسٹیٹیونسی وائز ہم نے کی ہے. لیکن بات یہ کہ ایک دوسرے پہ الزامات لگانا، آپ لوگوں کو اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، آپ لوگوں کو یہ بجٹ پاس کرانا ہے. آپ بجٹ پاس کرانے کے لیے پیپلز پارٹی سے این آر او آپ نے لیا، آپ نے مسلم لیگ نون سے این آر او لیا. آپ نے ان کو کہا کہ کسی طریقے سے ہاؤس کو چلنے دیں.
हाउस को जिस तरीके से एक हफ्ते तक आपने देखा कि हाउस नहीं चला, डिबेट शुरू नहीं हुई, शहबाज शरीफ साहब एज अ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को डिबेट ओपन करना था, एक हफ्ते बाद वो डिबेट ओपन किया। तो आप लोगों ने हमारी मिन्नतें की, हमने कहा चले ठीक है आप डिबेट शुरू करें। अभी भी आप हमारी मिन्नतें कर रहे हैं कि बजट पास होने में हमारी मदद करें, क्योंकि हमारी एपीसी होने वाली है और उसमें आप देख लेंगे कि हमारी तादाद ज्यादा है बनिस्बत हुकूमत की, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि चले जो भी अवाम के हक में अगर आपने अच्छे काम बजट में आपने पेश किया है हम उसका साथ देंगे। लेकिन हम समझते हैं कि ये मजदूरों का दुश्मन बजट है, ये गरीबों का दुश्मन बजट है। लोग जो है यहाँ पर सड़कों पर रोजाना, मैं सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, रोजाना धरने देकर बैठे हुए हैं। लोगों के पास यहाँ पर बिजली नहीं है, बिजली का बिल एक छोटे क्वार्टर में मेरे हल्के लियारी में 25-25 हजार रुपए का बिल आता है। लोग खाना खाएं या बिल दें, ऐसे हालात तो फिर इस हुकूमत से पहले भी होंगे ना नबील भाई, ये तो कोई इस हुकूमत के बाद तो नहीं खास तौर पर हुए होंगे, अभी हुए हैं। मैं अभी की बात आप, ये तो बिजली के जो मसाइल बता रहे हैं आप, पहले क्या मुझे बता, इससे नहीं मुझे बता इससे पहले क्या डॉलर की कीमत 157 थी? इससे पहले क्या, अभी जो आपको पता है दाल चीनी आटा इसकी कीमत % ज्यादा बढ़ गई अभी ये रिसेंट जो प्राइस हाइक हुई है उसके बाद हुई है। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे यहाँ पर ब्रेक ले रही है, मैं जब वापस आऊंगा आप ही से शुरू करूंगा। ये मैं जरा जो मीसाके मईशत के हवाले से जो बात हो रही थी, जहां पर हुकूमत कोशिश कर रही है कि बजट पास हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान के अंदर आ रही है, कतर के अमीर भी पाकिस्तान में तशरीफ लाए, वहीं पर एक मसला ये है कि बजट तो पास होना है, इसके लिए हुकूमत कोशिश कर रही है। कल भी वज़ीर आज़म ने इसके लिए कोशिश करनी है, लेकिन साथ ही साथ क्या ये मीसाके मईशत हो भी सकता है नहीं, क्योंकि इसके अंदर भी एक डिवीजन है। तो बात करते हैं हमारे साथ। नबील कबूल साहब जरा क्विकली अगर आप रिस्पॉन्ड करें, ये मीसाके मईशत की बातें हो रही है, वज़ीर आज़म को आज असद कैसर साहब मिले, स्पीकर है नेशनल असेंबली के, उन ज़रा ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने भी मुस्बत रिस्पॉन्स दिया है, लेकिन शायद कुछ हुकूमती लोग इसे इक्वेट करते हैं कि शायद ये अपोजिशन इसलिए कहती है या लीडर ऑफ द अपोजिशन इसलिए कहते हैं कि शायद इसका मतलब ये है कि ज़रा एहतसाब के हवाले से हाथ हौला हो जाए या किसी तरह की रिकन्सिलिएशन हो जाए बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज। क्या आज के दौर के अंदर मीसाके मईशत हो सकता है क्या? क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम भी आ गए ना, अब तो मुस्लिम लीग नून के अंदर भी दो बयानिए हैं, माने या ना माने, लेकिन वो काफ़ी खुलकर सामने आए हैं, बातें ज़रूर सामने आई हैं, लेकिन आपके नज़दीक ये हो सकता है या होना चाहिए? देखिए, मुल्क के मफाद के लिए होना चाहिए, क्योंकि अकेला पीटीआई की बस की बात नहीं है। इस वक्त मुल्क जो है बहुत ज़्यादा शदीद बहरान में है, ख़तरनाक हद तक बहरान में है, माशी बहरान में है। इसको अकेली हुकूमत नहीं निकाल सकती। हमने ऑफर की, हम स्टैंड करते हैं अपने ऑफर पे। पीएमएल नून में मैं समझता हूँ आपस में डिवीजन है, लेकिन पीपल्स पार्टी में नहीं है। सबसे पहले जरदारी साहब ने ऑफर की, फिर शहबाज शरीफ साहब ने ऑफर की, फिर ये ऑफर लेकर असद कैसर साहब प्राइम मिनिस्टर के पास गए। प्राइम मिनिस्टर ने कोर कमेटी का इजलास बुलाया, जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है हम मिल बैठकर, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की माशी हालात सही होगी, पाकिस्तान मजबूत होगा, हम मजबूत होंगे। हम पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम कहते हैं पाकिस्तान इमेच्योर लोगों के हाथों में है। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी इस वक्त जो लीडरशिप है वो इमेच्योर है, उनके पास अच्छी टीम नहीं है। आप देखें कि असद उमर के लिए जो शख्स प्राइम मिनिस्टर ये कहता था कि वो एक विजर्ड है जो आएगा और वो विजर्ड ऑफ ऑज की तरह जो तो है आपकी टीम आ गई ना, हफीज शेख साहब आ गए, अब तो आपको खुश होना चाहिए ना, अब तो अच्छी टीम है। हम उन्होंने आप देखें फॉर रेंट पे उन्होंने हमसे जो है इसको लिया, आपने भी रेंट पे लिया था वैसे हफीज शेख साहब को, वो थे तो आपके भी तो आप ठीक है। कई दफा कुछ बातें जरा कहा जाता है कि वो क्लीशे होती है, शायद पार्लियामेंट के अंदर बार बार कही जाती है, लेकिन एक चार्टर तो है, कहा जा रहा है चार्टर ऑफ इकोनॉमी, उसके ऊपर बात हो सकती है। बट डू यू थिंक मलाइका बुखारी साहब हुकूमत एक्सटेंड करेगी कॉपरेशन इस हवाले से अपोजिशन के साथ, या हुकूमत इक्वेट करती है कि नहीं ये हुकूमत को एहतसाब के हवाले से एक सॉफन करने का तरीका है अपोजिशन का?
دیکھیں منیب، جہاں تک بہت ساری اسٹیٹمنٹس نبیل گبول نے صاحب نے دی اباؤٹ پی ٹی آئیز انٹرنل میٹرز، آئی ڈونٹ نو کہ اتنے وثوق سے ساری باتیں کیسے کریں کہ ہماری کور کمیٹی میں ڈسکشن ہوئی، ہم نے یہ فیصلہ کیا اور ہم نے یہ کرنا ہے. اینی وے دا پوائنٹ اباؤٹ، سو آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ کس پوائنٹ آف ویو سے بات کریں. نہ یہ پیپلز پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہیں، نہ یہ ہماری پارٹی کے بارے میں کوئی انٹرنلی جانتے ہیں اور اس پہ اتنی ایکسٹینسو کامنٹ کر رہے ہیں، اور بہت ساری ہی از آلسو میکنگ اے لاٹ آف ایزمپشنس. تو آئی ایم ناٹ شیور وائی ہی از ڈوئنگ دیٹ. دوسری بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جہاں تک میثاق معیشت کی بات ہے، اس کے اوپر تو اس ایشو کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر جو انٹرنل پارٹی کی لیڈرشپ ریس کا رفٹ تھا وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے. مریم بی بی کی پریس کانفرنس آپ نے 2 دن پہلے دیکھی ہوگی، جس کے اندر انہوں نے کمپلیٹلی شہباز شریف صاحب کا بیانیہ ریجیکٹ کر دیا ہے. اور یہ پہلے بھی ہوا تھا جب نواز شریف صاحب نے اور مریم نواز نے تحریک سٹارٹ کی تھی، مجھے کیوں نکالا کی، اور کہا تھا کہ جی ووٹ کو عزت دو، اور عدلیہ کی تضحیک کی تھی اور پاکستان کے اداروں کی تضحیک کی تھی. تب بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر ایک ایسا فیکشن تھا لیڈ بائی شہباز شریف جو نہیں چاہتا تھا کہ یہ اس طرح اداروں کو متنازع بنائیں، اور وہ جو ڈفرنس آف اوپینین ہے وہ کھل کے عیاں ہو گیا ہے. اور اب مریم بی بی اپنے آپ کو کنٹینڈر پلیس کر رہی ہیں اس لیڈرشپ ریس میں، اور بیچارے شہباز شریف کی تو انٹرنل موروثی سیاست میں بھی انصاف نہیں ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب اپنے بھائی کی قید ہونے کے بعد ایز پریزیڈنٹ ایمرج ہوئے ہیں، لیکن کلیئرلی ان کی جو ان کی نیس ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پارٹی کے لیڈر نہیں ہیں، اور نواز شریف صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہی پریویل کرے گا. وہ پوائنٹ آف ویو بالکل کسی قسم کی میثاق معیشت میں بلیو نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ مذاق معیشت ہے. تو ایسے ماحول میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ پارلیمان کے اندر ایک اور بات کرتے ہیں، پارلیمان سے باہر ایک اور بات کرتے ہیں، تو ایسے ماحول کے اندر کیسے کوئی چارٹر آف اکانومی ہو سکتا ہے؟ ٹھیک، یہ ویلڈ اور جہاں تک منیب دوسری بات، اور جہاں تک دوسری بات ہے کہ بجٹ کی، منیب ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارے پاس اپنے الائنس اور اپنے ممبرز کے نمبرز پورے ہیں، اور انشاءاللہ یہ بجٹ پاس ہوگا اس ہاؤس سے، یہ سب دیکھیں گے بھی. اور اگر یہ اس کے اندر رکاوٹ پیش کریں گے تو ان کا جو سارا جمہوریت کا بیانیہ ہے یہ اس کی نفی کریں گے، اس کو انڈرمائن کریں گے. بیکاز اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا تو یہ سب جانتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ایکسپیرینس پولیٹیشنز ہیں، انہوں نے بہت ساتھ اقتدار میں گزارا ہے، یہ جانتے ہیں کہ بجٹ نہ پاس ہونے کے کسی کنٹری کے اوپر کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں پارلیمانی چیزیں نا، بجٹ پاس، یہ اپوزیشن تو چاہے گی کہ آپ کا بجٹ پاس نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ان کے نزدیک آپ کا بجٹ عوام دشمن ہے. تو یہ جو اگر پارلیمنٹ کے اندر کریں گے وہ تو جمہوری بھی ہوگا، پارلیمانی بھی ہوگا. منیب جسٹ 2 پوائنٹس، منیب 2 بات. جہاں تک کہ عوام دشمن بجٹ کی بات کرتے ہیں، پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے احساس پروگرام کے انڈر 200 بلین روپے عوض کیے ہیں، سیپریٹ کر کے رکھے ہیں ایک ایسے پروگرام کے لیے جہاں پہ غریبوں کو، بیواؤں کو، مزدوروں کو، غریب عورتوں کو، غریب طالب علموں کو ایک امداد ملے گی. اس سے پہلے ایسا کوئی لارج سکیل ہسٹورک پروگرام کسی بھی حکومت نے نہیں دیا. اس کے علاوہ ہم نے 200 بلین روپیز سیپریٹ کیے ہیں فار پیپل ہو کین ناٹ افورڈ دا رائٹ الیکٹریسٹی پرائسز. اوکے فائن، یہ ہمارا ایک عوام، آپ کہتی ہیں عوام دوست بجٹ ہے، طبقے کے لیے ایک سپورٹ سسٹم ہے. مائزہ you would like to respond to it. یہ 2 بیانیوں والی بات جو ہے ذرا مختصر، کیونکہ وقت ختم ہو گیا میرے پاس، جلدی سے رسپونڈ کیجئے گا یہ میثاق کے معیشت کے اوپر. دیکھیں منیب، 2 بیانیاں بالکل نہیں ہیں، پارٹی کے اندر ایک ہی بیانیہ ہوتا ہے. آبویسلی ڈیموکریٹک پارٹی ہے، ان کی تو اتھارٹیرین پارٹی ہے، تو جو حکم صدر ہوتا ہے وزیر اعظم صاحب سے اسی طرح یہ شروع ہو جاتے ہیں طوطوں کی طرح. جو ہے بات یہ ہے کہ دیکھیں مریم نے آبویسلی صحیح کہا کہ جو انہوں نے ظلم کیا ہے بجٹ کے اندر اس کو مذاق ہی کہا جا سکتا ہے اکانومی کا، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ شہباز شریف صاحب کو بہتر پتہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کیا کرنا ہے. سو آئی بلیو کہ بوتھ جو اوپینینز ہیں وہ میٹر کرتی ہیں. اس دن کہا کہ جو بھی حکومت کے ساتھ اس طرح کی مفاہمت کرے گا وہ اس جرم میں شامل ہوگا. یہ مجرم کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ جو بھی کرے گا. 1 منٹ منیب، یہ ایک خواہش ہو سکتی ہے، 15 سال سے یہ خواہش ہے کہ شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب کو کے اندر جو ہے کوئی لڑائی ڈالی جائے یا کوئی ایسی بات کی جائے، لیکن یہ آئی ایم سوری یہ ان کو ہمیشہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دوسری بات جو ہے میں ذرا کلیئر کرتی جاؤں کہ اس سال
پولیو کے کیسز جو ہیں کتنے بڑھ گئے پنجاب میں، اور جو HIV ایڈز ہے وہ کتنی بڑھ گئی جو پہلے اٹ واز انہرڈ آف ان پنجاب. اور تیسری بات میں یہ کرنا چاہوں گی، ٹھیک ہے مائزہ وقت ختم ہو گیا. انفارچونیٹلی آئی ہیو ٹو وائنڈ اٹ اپ ہیئر. آئی نو یو ہیو اے لاٹ ٹو سے بٹ مے بی ان سم ادر نیکسٹ جو ہم شو کریں گے اس میں. بہت شکریہ مائزہ حمید آپ کا، ملائکہ بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، نبیل قبول صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہرحال وزیر اعظم جہاں پلیج کر رہے ہیں، تھوڑی دیر پہلے جیو نیوز پہ بھی انہوں نے کہا کہ لوگ جو ایسٹ ڈیکلریشن اسکیم ہے اس کا فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ ٹیکس اکٹھا ہونا چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ پارلیمان کے اندر آج بھی بحث جو ہو رہی ہے وہ یہ کہ پرائم منسٹر کو سلیکٹڈ کہا جائے یا نہ کہا جائے، یا الیکٹڈ ہے تو الیکٹڈ ہی کہنا چاہیے. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک آپ نے ہی دینا ہے، ضرور دیجیے گا. دیکھیں گے. بہت شکریہ. خدا حافظ.